अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 सितंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये फ्रांस से है। नाज़रीन, फ्रांस के गुस्ताख मैगजीन ने चार्ली एब्डो ने एक मरतबा फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके शाया करने का ऐलान किया है। 2015 के अंदर भी इसी मैगजीन ने गुस्ताखाना खाके शाया किए थे, जिसके बाद दुनिया भर से मुसलमानों की जानिब से शदीद मुजाहरे किए गए थे। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, फ्रांस के अंदर मुसलमानों ने हमला करके जो मैगजीन के लोग थे जिन्होंने गुस्ताखाना खाके शाया किए थे उनको मार डाला था। 8 के करीब लोग मारे गए थे और वहां पर दीगर मुजाहरों के अंदर कई लोग जख्मी हो गए थे। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए चार्ली एब्डो की जानिब से गुस्ताखाना खाके शाया करने का ऐलान किया गया है। ये एक ऐसे मौके पर किया जा रहा है जब आज फ्रांस के अंदर उन 3 लोगों के खिलाफ जो बल्कि 3 नहीं, इससे ज़्यादा लोग हैं जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने हमला आवरों को सहूलत या असलहा फराहम किया था, उनके खिलाफ मुकदमे का आगाज़ हो रहा है। तो ऐसे मौके पर गुस्ताखाना खाके शाया करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले नाज़रीन किराम, आप जानते हैं गुज़श्ता हफ्ते नॉर्वे के अंदर और स्वीडन के अंदर भी मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए कुरान पाक को जलाने के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। यूरोप इस्लाम से खौफ ज़दा है और यूरोप इस्लाम की आमद से लरज़ा है। साथ साथ यूरोप को ख़तरा है तुर्की से, पाकिस्तान से और मुसलमानों की निशात सानिया से, या आप कह सकते हैं मुसलमानों के दोबारा उरूज से। इसलिए वो इस तरह की साजिशें कर रहा है। इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ रहे हैं। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की सरबुलंदी के लिए मुत्तहिद हो जाएं, जाग जाएं, बेदार हो जाएं। पाकिस्तान की जानिब से, दफ्तर खारजा की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है कि क्यों फ्रांस मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए इस तरह के वाक़यात कर रहा है। और पाकिस्तान से लोगों ने एहतजाज करने का, फ्रांस की जो एम्बेसी है या फ्रांस के साथ ताल्लुकात हैं उस हवाले से पाकिस्तान पर जोर डाला है कि उन्हें बुलाकर तलब किया जाए, एहतजाज किया जाए और उन्हें मुल्क से बेदखल कर दिया जाए अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह के गुस्ताखाना खाके शाया होते हैं। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मशहूर हदीस है, जिसमें कहा गया है कि कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जान से, माल से, औलाद से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की खातिर हम खड़े हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और यूरोप को बता दें, मगरब को बता दें, इन गुस्ताखों को बता दें कि किस तरह से वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना खाके शाया कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। चीन ने भारत को धमकी दी है, तंबीह की है कि वो चाइना के खिलाफ या चीन की मिलिट्री के खिलाफ है इश्तियाल अंगेजी ना करे और जिन चेक पोस्टों के पास भारत ने बिला इश्तियाल वहाँ पर इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है वहाँ से वापस निकल जाए, बेदखल हो जाए, वरना चाइना फाइनल वार्निंग दे रहा है, फिर हमला भी करके भारतीय फौजियों को मारा जा सकता है। जबकि भारतीय मीडिया पर वावेला मचाया जा रहा है कि उन्होंने चीनी फौजियों को बेदखल कर दिया है, पीछे हटा दिया है और वो जीत गए हैं, चीन को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि नाज़रीन काम, हमारी इतलात ये है कि इस वक्त भी 1000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद का इलाका चीन के कंट्रोल में है। भारी जंगी साजो सामान पहुंचाए जा रहे हैं और साथ साथ भारत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि मजीद फौजों को लद्दाख पहुंचा दिया गया है। यही नहीं नाज़रीन काम, इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि भारत के खिलाफ नेपाल की सरहद से और इसी तरह से जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर है जहां से 7 मशरकी रियासतें हैं भारत की, जहां से वो रास्ता गुजरता है तिब्बत या भूटान के मुत्तसिल, वहां पर भी चाइना ने भी फौजें पहुंचा दी हैं और चीन का हमला हो सकता है। भारत ने भी सिक्किम के अंदर, नेपाल से मुत्तसिला सरहद के अंदर सिलिगुड़ी कॉरिडोर वगैरह पर बड़े पैमाने पर फौजियों को पहुंचाया है। किसी भी वक्त बड़ी झड़प हो सकती है और इस हवाले से दुनिया भर के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम रूस और इसी तरह से दीगर इत्तेहादियों से भारत ने मदद तलब की है। एक ताज़ा खबर यह है कि भारतीय नेवी ने 4 सितंबर को
باقاعدہ روس کے ساتھ ہے جو جنگی مشقیں ہیں ان کا اعلان کر رکھا ہے، اور 4 ستمبر کو یہ مشقیں ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ بھارت نے اسرائیل سے، امریکہ سے بھی مدد مانگی ہے، اور اسرائیل سے بھی جنگی جہاز اور وہاں کی جو فوج ہے اسرائیل کی، وہ بھارت کی مدد کے لیے چین کے خلاف بھارت آ سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مودی دہشت گرد کی حکومت نے جو عوام کا پیسہ ہے وہ محض دنیا کے ساتھ جنگوں کی نظر کر دیا ہے، پاکستان کے خلاف یا پھر کشمیریوں کے خلاف استعمال کیا، اسلحہ خریدا، لیکن عوامی مسائل کو حل نہ کیا۔ ایک تازہ رپورٹ ہے کہ 1.5 لاکھ سے زائد بھارتی صرف 2019 کے اندر روڈ حادثات کے اندر مارے جا چکے ہیں۔ ناظرین کام یہ معمولی تعداد نہیں ہے، 1.5 لاکھ سے زائد لوگوں کا مارا جانا، متاثر ہونا، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ بھارت کے اندر روزانہ جو اب سیلاب آیا ہوا ہے، اس سے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 70 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہیں، اور اس میں ہزاروں لوگ اس سے زخمی ہو چکے ہیں اور جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لیکن مودی حکومت کو عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی اور سروکار نہیں ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ بارہمولہ کے اندر بھارت کی درندہ دہشت گرد فوج نے آپریشنز کیے ہیں، جس کے اندر کئی کشمیریوں کے گرفتار ہونے کی اور شہادتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر سے خبر یہ ہے کہ بھارت کی دہشت گرد مودی حکومت نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کو بطور ایجنڈا نہ لیا جائے اور ایجنڈے سے ہٹایا جائے۔ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر سلامتی کونسل کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر سالانہ اجلاس کے اندر بطور ایجنڈا شامل کرنے کا کہا گیا تھا، جس پر بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ لیکن پاکستان دنیا بھر کے اندر بھارتی بیانیوں کو مسترد کرے گا، بھارتی دہشت گردی کو اجاگر کیا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کام مقبوضہ کشمیر ہی سے خبر یہ ہے کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس ہوئی ہے، جس میں وہاں کے جو سیاستدان ہیں یا وہاں کے جو آزادی پسند ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی اقدامات کے خلاف اب کشمیریوں کو فیصلہ کن مار کا غزوہ ہند شروع کرنا ہوگا، مسلح ہونا ہوگا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ افغانستان سے ہے۔ بالآخر اشرف غنی حکومت نے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور طالبان کے 100 قیدیوں کو پل چرخی جیل سے رہا کر دیا ہے، جن میں 54 ایسے قیدی بھی ہیں جن کو سزائے موت کابل انتظامیہ نے سنا رکھی تھی۔ طالبان نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کابل حکومت کے 5 کے قریب بڑے فوجی ایئر بیسز کو اڑایا ہے، جس میں 300 سے زائد کابل انتظامیہ کے فوجی مارے گئے ہیں، جس کے بعد مجبوراً اشرف غنی کو طالبان قیدیوں کو رہا کرنا پڑا ہے۔ اب توقع کی جا رہی ہے کہ 10 ستمبر تک انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہو جائے گا اور طالبان اپنی حکومت امارت اسلامیہ بحالی کا اعلان کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام افغانستان سے خبر یہ ہے کہ صبح بلخ کے اندر اور دیگر بڑے صوبوں میں رات گئے طالبان نے بڑی کارروائیاں کی ہیں، جن کے نتیجے میں کم از کم 16 کے قریب کابل انتظامیہ کے فوجی مارے گئے ہیں، 4 چیک پوسٹیں فتح کی گئی ہیں، بھاری ساز و سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام رات گئے طالبان کے سامنے تقریباً 25 سے زائد اہلکاروں نے سرنڈر بھی کیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ کیا ہے کراچی کا۔ امن و امان کی صورتحال اور کراچی کے اندر بارشوں کے بعد جو لوگ متاثر ہیں، وہاں جو ترقیاتی کام ہیں اور دیگر معاملات ہیں، ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ افواج پاکستان کراچی کے اندر جو ترقیاتی کام ہیں یا وہاں جو مشکلات ہیں، ان کے حل کے لیے عوام کی مدد کر رہی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف نے یقین دلایا ہے کہ پاکستان کی فوج نہ صرف بارڈرز پر، سرحد پر عوام کی حفاظت کر رہی ہے، بلکہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان میں بھی افواج پاکستان عوام کی مدد کے لیے پیش ہے۔ ساتھ ساتھ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر کراچی کے اندر بڑے ترقیاتی پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے خبر یہ بھی ہے کہ دوہری شہریت کے حامل جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر الیکشن لڑ سکیں گے، اس حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین کام عوام اس حوالے سے مطالبہ کرتی ہے کہ کسی بھی صورت جو ڈوئل نیشنلٹی کے حامل ہوتے ہیں ان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا چاہیے، یا تو وہ پاکستان کے شہری ہوں یا پھر وہ بیرونی ممالک کی جو شہریت ہے اسے وہ چھوڑیں۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر بحر روم کے اندر یا بحیرہ متوسط کے اندر نئی جنگی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں، جو ایک طرح سے یورپ کو بڑا پیغام ہے کہ
ترکی کو نہ للکارا جائے، ترکی اپنے حقوق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے ترکی سے کہ فرانس کے لیے ترکی نے ریڈ لائنز لگا دی ہیں کہ بحیرہ روم کے اندر فلاں فلاں جگہ پر ترکی کی ملکیت ہے یا ترکی کا حق ہے، اس لیے ریڈ لائنز ہیں یا سرخ لکیریں ہیں، اگر فرانس نے انہیں کراس کرنے کی کوشش کی تو کسی بھی صورت فرانس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایسے کام کہا جاتا ہے کہ یورپ ترکی کے خلاف صلیبی جنگ کے لیے ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہا ہے اور تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام سعودی عرب، اسرائیل، متحدہ امارات اور بحرین سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہودی داماد جیرڈ کوشنر وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے خصوصی ملاقات ہوئی ہے۔ محمد بن سلمان کو کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اعلانیہ تعلقات کا جلد اعلان کر دیں اور UAE طرز کے معاہدے بھی اسرائیل کے ساتھ شروع کر لیے جائیں۔ ایسے کام حیران کن بات یہ ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کورونا وبا کے بعد کسی بھی بڑے عہدیدار سے نہیں ملے ہیں، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہودی داماد جیرڈ کوشنر سے انہوں نے خصوصی ملاقات کی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جو خفیہ تعلقات سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ اب اعلانیہ بھی ہو جائیں گے۔ اسی حوالے سے سعودی عرب کو قائل کرنے کی اور واشنگٹن کے اندر جو UAE اسرائیل تعلقات کی تقریب ہے اس میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ بحرین کے بادشاہ سے بھی جیرڈ کوشنر نے ملاقات کی ہے اور انہیں بھی جو واشنگٹن کے اندر تقریب ہو رہی ہے اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ اعلانیہ تعلقات کا بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ متحدہ عرب امارات فلسطینیوں کو یا فلسطین کو مسئلہ فلسطین کو بھول جائے گا، ان کا تعاون اور ان کی حمایت جاری رہے گی، جبکہ فلسطینیوں نے UAE کو غدار، منافق اور دھوکے باز قرار دے رکھا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ لیبیا کی منتخب فائد السراج حکومت سے جو یورپی یونین کے مندوب ہیں خصوصی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ مذاکرات کے ذریعے سے جنگ کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ الجزائر کے جو حکومت ہے انہوں نے بھی لیبیا کی حکومت کی مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ باقی ہفتہ کے حملے جاری ہیں جن کے خلاف ترک فوجیں، لیبیا کی فوجیں حملے کر کے انہیں پسپا بھی کر رہی ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ لبنان سے ہے۔ لبنان کا دورہ کیا ہے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اور وہاں کے نئے وزیر اعظم اور صدر سے ملاقات کی ہے، لیکن ایمانوئل میکرون کے دورے کے موقع پر دوسری مرتبہ ہزاروں کی تعداد میں لبنان کی عوام باہر نکلی ہے اور انہوں نے فرانس کی استعماری سازشوں کو روکنے، ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ مطالبہ کیا ہے کہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کو قبول نہیں کرتی ہے لبنان کی عوام جب تک کہ اصلاحات نہ کر لی جائیں اور عوام کے مطالبات کو پورا نہ کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے بیروت دھماکوں کے بعد لبنان کے اندر حالات مزید کشیدہ ہیں اور اسرائیل، فرانس اور دیگر ملک لبنان کے اوپر، شام کے اوپر، عراق کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی خبریں، ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔